अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम बैक एंड खुश आमदीद टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब होंगे बिल्कुल खैर खैरियत से। चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और अपना कमेंट भी ज़रूर छोड़ा करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट देखकर। वीडियो आपको कैसे देखना अच्छा लगता है, ख़ुद सुनना अच्छा लगता है, ख़ुद रीड करना अच्छा लगता है, या देखना और सुनना दोनों अच्छा लगता है? काइंडली कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से या किस मुल्क से देख रहे हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं, आज की एपिसोड शुरू करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सैड होने वाली है। खुदा के लिए मुकद्दम साईं कुछ खा लें, 3 दिन हो चुके हैं तुमने कुछ नहीं खाया, अपनी हालत देखो, मुरझा गया है चेहरा। अम्मा साईं उसके करीब बैठी उसकी मिन्नतें कर रही थी, जबकि उसे तो जैसे दुनिया से कोई मतलब ही न था। उसे बस उसकी हुरिया वापस चाहिए थी। आप मेरी हुरिया मुझे वापस ला दें, आप जो कहेंगी मैं खाऊंगा, वो ज़िद्दी लहजे में बोला। मुझे नहीं पता वो हुरिया कहाँ गई है, भूल जाओ उसे, चली गई है वो तुम्हें छोड़कर, न जाने किस कुएं में पड़ी होगी उसकी लाश। खबरदार, कुछ नहीं होगा मेरी हुरिया को, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं, आपको तरस आया नहीं मुझ पे? वो उनकी बात काटते हुए गुस्से और सदमे से बोला, जबकि खाने को पीछे धकेल कर वहाँ से उठकर बाहर आ गया। सूखे लब, लाल आंखें, वो कहीं से भी मुकद्दम शाह नहीं लग रहा था। मुकद्दम, करदम और जुनेद उसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे, कोई जगह न छोड़ी, यहाँ तक कि हस्पताल और मुर्दा खाने भी। लेकिन वो चली गई थी मुकद्दम से दूर, सबसे दूर, अपने मुकद्दम को तड़पता छोड़ के। मुकद्दम, कब तक चलेगा ये सब कुछ? अपनी हालत देखो मेरे बच्चे, खुदा के लिए समझने की कोशिश करो, ये तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी। हम लोग हुरिया को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो मिल जाएगी। कब मिलेगी दादा साईं? जब मुकद्दम शाह मर जाएगा, जब उसकी सांसें ख़त्म हो जाएंगी, या जब ये दिल धड़कना बंद हो जाएगा? दादा साईं उसे कहें कि जब तक मुकद्दम शाह ज़िंदा है तब तक वो वापस आ जाए, मेरी मोहब्बत का और इम्तिहान ना ले, उसका मुकद्दम मर जाएगा। दादा साईं ने आज ज़िंदगी में पहली बार मुकद्दम को इस तरह से बिखरते देखा था। जो कदम हुरिया ने उठाया था उस पर दादा साईं को बहुत गुस्सा था। जो भी था, हुरिया को घर नहीं छोड़ना चाहिए था। दादा साईं उसे हमेशा से बहुत समझदार समझते थे, वो उससे अहमकाना हरकत की उम्मीद नहीं रखते थे। आज 3 दिन से वो लोग हुरिया को तलाश कर करके थक चुके थे। एक तो हुरिया की टेंशन उन्हें खाई जा रही थी, ऊपर से मुकद्दम की हालत, उसे इस तरह से तड़पता हुआ नहीं देख पा रहे थे वो। मुकद्दम, कुछ तो खा लो बेटा, अपने दादा को इस तरह से ना सताओ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ मैं। दादा साईं, ये आप क्या कर रहे हैं? वो उनके बंधे हुए हाथों को थाम के बोला। खाना खा लो, हम तुम्हें ऐसे नहीं देख सकते। दादा साईं ने मिन्नत भरे लहजे में कहा कि वो इनकार नहीं कर पाया। दिन गुजरते जा रहे थे और हुरिया का कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। आज उसे घर से गायब हुए 20 दिन हो चुके थे। कहीं ना मिलने के बाद उम्मीद ख़त्म हो गई। शायद नहीं, यकीनन वो उससे इतनी दूर जा चुकी थी कि वो कभी उसे वापस ढूंढ ना पाए। पुलिस उसका कोई पता नहीं लगा पाई थी। मुकद्दम शाह अब भी दीवानों की तरह हर तरफ उसकी तलाश जारी रखे हुए था। करदम मुकद्दम को तलाश कर रहा था, ना जाने वो कहाँ चला गया था। पिछले कुछ दिनों से तो एक बार फिर से शराब खाने जाना शुरू कर चुका था। शादी के बाद तो उसने शराब पीना बिल्कुल ही तर्क कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से वही सब कुछ करने लगा था जो शादी से पहले करता था। उसकी सूजी आंखें इस बात की गवाही थी कि वो शब भर हुरिया की याद में उनका हशर करता है। हर जगह तलाश करने के बाद वो उसे नदी के करीब बैठा नजर आया। मुकद्दम साईं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं पागलों की तरह सुबह से ढूंढ रहा हूँ आपको। हुरिया की वापसी की खबर लाए हैं आप? मुकद्दम ने नाउम्मीदी से देखते हुए कहा तो वो नज़र चुरा गया। नहीं, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं मुकद्दम साईं, करदम ने अब भी उम्मीद से कहा। करदम साईं, अगर उसे मिलना होता तो कब की मिल चुकी होती। मेरी गलती इतनी बड़ी तो न थी कि जिसकी सज़ा मुझे इतनी बड़ी मिल रही है। उसने क्या एक बार भी नहीं सोचा कि मैं उसके बगैर कैसे जीऊँगा? आंखों की सुर्ख लकीर फिर से भीगने लगी। मुकद्दम ने शायद कभी हुरिया के बगैर जीने का सोचा भी न था। करदम से उसकी हालत ना देखी गई तो वो उसे अपने सीने में भींच गया। आप उसे ढूंढ लेंगे मुकद्दम साईं, यकीन करें, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। वो उसे अपने सीने से लगाए किसी बच्चे की तरह बहला रहा था। सबके साथ साथ उसे भी हुरिया की बहुत टेंशन हो रही थी। न जाने वो कहाँ चली गई थी। अभी वो यही सब कुछ सोच रहा था जब दरवाज़ा बजा, सोच रही थी जब दरवाज़ा बजा। वो अभी तो दरवाज़ा बंद करके आई थी। जुनेद तो नहीं था, वो तो जा चुका था, फिर कौन हो सकता है? वो कन्फ्यूज सी दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, दरवाजे पर खड़े शख्स को देखकर वो हैरान रह गई।
6 فٹ لمبا قد، بھوری آنکھیں، کسرتی جسامت، گھنی مونچھیں، کاندھے پہ کالی چادر ڈالی ہوئی ڈیشنگ پرسنالٹی، وہ خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ تائشہ اسے دیکھ کر کھل اٹھی۔ حیدر بھائی آپ پاکستان کب آئے؟ وہ بنا سلام دعا کے فوراً اس کے سینے سے جا لگی، جبکہ اس شخص نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی سینے سے لگاتے محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ سوچا میری گڑیا نے تو مجھے یاد نہیں کیا، کوئی بات نہیں، میں خود ہی آ جاتا ہوں۔ تمہاری شادی ہو گئی تاشی، مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں۔ تمہاری منگنی تو کردم سائی سے ہوئی تھی نا؟ تم یہاں اس چھوٹے سے مکان میں کیا کر رہی ہو؟ وہ حیرت سے پوچھتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا جب تائشہ نے مسکراتے ہوئے اسے اندر کھینچا۔ کیا بھائی دروازے پر کھڑے ہو کر سب کچھ پوچھیں گے؟ کیا بہن کے گھر نہیں آئیں گے؟ اماں سائیں سے ملے؟ تائشہ مسکراتے ہوئے اس کا بازو تھامے اسے اندر لے آتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تائشہ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے اس عورت کا نام مت لیا کرو میرے سامنے۔ اس گھر میں میرا تعلق صرف میری بہن سے ہے۔ پاکستان آتے ہی سب سے پہلی خواہش تم سے ملنے کی جاگی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں نے تمہیں کتنا مس کیا۔ اور اب تو مجھے سب کچھ بتاؤ، کیا ہے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور وہ اس کے ساتھ بیٹھک میں جاتا کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ میں اور جنید ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور جنید کی حیثیت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ مجھے کسی بڑی حویلی میں رکھ سکے، لیکن میں اس کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں بہت خوش اور مطمئن ہوں، تائشہ نے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ کیا تم سچ میں اسے پسند کرتی تھی یا یہ بھی اماں سائیں نے اپنے مطلب کے لیے کچھ کیا ہے؟ حیدر کو یقین نہ تھا، اسی لیے پوچھنے لگا۔ نہیں بھائی، یہ میں نے اپنے لیے کیا ہے۔ آج تک میں نے اماں سائیں کی ساری باتیں مانی ہیں، تو کیا اب میں ایک حسین پرسکون زندگی نہیں گزار سکتی؟ جنید ایک بہترین انسان ہے اور اس کے ساتھ بہت خوش ہوں میں۔ شاید میں کردم سائیں کے ساتھ اتنی خوش کبھی نہ رہ پاتی۔ تائشہ نے یقین دلایا تو وہ بھی پرسکون سے انداز میں مسکرا دیا۔ میں تمہارے لیے کچھ تحفے لایا ہوں، تم چیک کر لو کہ میں تمہاری لسٹ کی ساری چیزیں لے آیا ہوں یا نہیں۔ اگر کچھ چھوٹ گیا تو پھر سے لے آؤں گا، باقی جو مرضی چھوٹ جائے، میک اپ کی کوئی چیز نہیں چھوٹنی چاہیے، وہ ضدی انداز میں بولی۔ بالکل میری جان، میں تمہاری ساری چیزیں لے آیا ہوں، لیکن پھر بھی ایک آخری نظر دیکھ لو۔ وہ اپنے فون پر ملازم کو میسج کرتے ہوئے بولا تو ملازم اگلے ہی لمحے گاڑی میں رکھی ہوئی اس کی ساری چیزیں اٹھا کر اندر لے آیا، اور پھر تائشہ نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے اپنی ساری چیزیں چیک کی۔ ایسے ہی تو نہیں کہتی میرے بھائی ورلڈ کا سب سے بیسٹ بھائی ہیں، آپ کبھی کچھ نہیں بھولتے، تائشہ چہکتے ہوئے انداز میں کہنے لگی، جبکہ اس کے گھر کے باہر گاڑی کھڑی دیکھ کر محلے والے جنید کو فون کر چکے تھے۔ اس کی وجہ سے جنید فوراً ہی واپس آ گیا۔ آخر کون ہو سکتا ہے؟ شاید ملک۔ اگر ملک ہوا تو آج وہ اس کی اوقات ضرور یاد دلائے گا۔ لیکن سامنے اس نوجوان کو دیکھ کر ایک پل کے لیے پریشان ہو گیا۔ آخر وہ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن جب اسے قریب سے دیکھا تو 8 سال پہلے والی ملاقات یاد آئی، تو رضوانہ پھوپھو سائیں کا بڑا بیٹا تھا، جو ان کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی دادی اور دادا کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے دادا اور دادی تائشہ کو بھی وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ اپنے جوان بیٹے کی موت پر نڈھال انہوں نے رضوانہ کی بہت منتیں کی کہ وہ گھر واپس آ جائے، لیکن وہ نہ مانی، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی لے کر آ گئیں۔ لیکن حیدر اس وقت 9 سال کا تھا، اپنے دادا اور دادی کو تڑپتے ہوئے نہ دیکھ سکا اور اپنے دادا دادی کے پاس واپس چلا گیا۔ وہ لوگ تائشہ کو بھی چاہتے تھے، لیکن تائشہ کو اس وقت ایک ماں کی ضرورت تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ رضوانہ جیسی ماں کی ضرورت ان دونوں کو نہیں تھی۔ تائشہ کو اتنا خوش دیکھ کر جنید کو بہت خوشی ہوئی تھی، جبکہ جنید کو اندر آتا دیکھ کر وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو کر اسے گلے ملنے لگا۔ امریکہ میں پڑھا لکھا کروڑوں میں کھیلتا شخص مغرور نامی چیز سے بے خبر تھا۔ کیسے ہیں آپ بھائی جان؟ اس کے لہجے میں احترام تھا، جبکہ جنید عمر میں اس سے چھوٹا تھا، لیکن شاید وہ جانتا تھا کہ بہن کے شوہر کو عزت دینا ہر بھائی کا فرض ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسے ہیں حیدر سائیں؟ بہت خوشی ہوئی آپ کو اتنے سالوں کے بعد دیکھ کر۔ بہت شکریہ جنید بھائی جان، اب میں چلتا ہوں، بہت دن ہو گئے پاکستان آئے ہوئے۔ بہت شکریہ جنید بھائی جان، اب میں چلتا ہوں، بہت دن ہو گئے پاکستان آئے ہوئے۔ ابھی تک دادا سائیں اور دادی سائیں سے نہیں ملا، پہلے میں ان سے مل لوں، پھر میں جلدی ہی دوبارہ چکر لگاؤں گا۔ ارے نہیں حیدر بھائی، ابھی تو آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں، بلکہ میں کچھ بناتی ہوں۔ وہ چیزیں دیکھنے میں اتنی مصروف ہو گئی کہ حیدر سے کچھ بھی نہ پوچھ پائی۔ حیدر دنیا کا واحد شخص ہے جس کے سامنے تائشہ خوب نخرے کرتی تھی۔ گڑیا، میں پہلی بار تمہارے گھر آیا ہوں، آخری بار نہیں۔ اب تو کوئی پابندی بھی نہیں ہے، جب میرا دل چاہے گا میں اپنی گڑیا سے ملنے آؤں گا۔ اب مجھے اس عورت کی شکل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جنید کے سامنے بھی اپنی نفرت بیان کرنے کے لیے پیچھے نہ ہٹا۔
ہاں بالکل، آپ جب چاہیں یہاں آ سکتے ہیں، آخر آپ کی بہن کا گھر ہے، جنید نے خوش دلی سے مسکرا کر کہا۔ تو ٹھیک ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ وہ جنید سے بغلگیر ہوتے ہوئے تائشہ کو اپنے سینے سے لگا گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد ایک بار پھر سے وہ اپنی ساری چیزیں دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ جنید کل ہی اس کے لیے نئے کپڑے لایا تھا، گلابی سوٹ میں وہ کھلتا گلاب ہی لگ رہی تھی، کھلی کھلی سی خوش سی۔ اس نے ایک نظر ان سب چیزوں کی طرف دیکھا۔ وہ شخص جانتا تھا کہ اپنی بہن کو وہ کون سے تحفے دے کر خوش کر سکتا ہے جس سے بہن بھی خوش ہو جائے اور بہنوئی بھی شرمندہ نہ ہو۔ حیدر میں دکھاوا نہ تھا، کبھی کسی پر اپنی دولت کا رعب نہیں جماتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی ماں کو اپنے باپ کی دولت چاہیے تھی، اور اس دولت کے لیے وہ اپنا بیٹا تک اپنے سسرال چھوڑ آئیں، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی ماں سے بے انتہا نفرت کرتا تھا۔ دیکھو، میں نے کہا نا کہ وہ واپس نہیں آنی چاہیے، اسے کہیں غائب کر دو، کسی ایسی جگہ کہ وہ کبھی واپس نہ آئے۔ بکواس بند کرو، تمہاری یہ ساری باتیں سننے کے لیے فون نہیں کیا ہے۔ اگر حوریہ واپس آئی تو مقدم سائیں مجھے چھوڑ دیں گے، لیکن اگر انہیں تمہارے بارے میں پتہ چل گیا تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اور اب تو وہ حوریہ کی واپسی کی امید بھی چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اب کچھ ہی دن میں انہیں میں اپنی طرف راغب کر لوں گی، اور پھر حوریہ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور تم حوریہ کو مار کر اس کا قصہ ہی ختم کر دینا۔ کہہ تو رہی ہوں کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا، مجھے بس یہ پتا ہے چاہے جو بھی ہو جائے حوریہ واپس حویلی نہیں آنی چاہیے۔ ہاں تو تم ڈھونڈو اسے، مجھ پر نظر رکھی جاتی ہے، پل پل کی خبر ہے گھر والوں کو۔ میں گھر سے نکل نہیں سکتی اور میری طبیعت بہت خراب ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ اس رات حوریہ بچ کیسے گئی۔ ولیمے والی رات اس کا قتل کرانے کی تیاری کر چکی تھی میں۔ وہ خاموشی سے ہماری زندگی سے نکل جاتی اور کبھی واپس نہیں آتی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ حوریہ کی مقدم سائیں کی وجہ سے چلی گئی ہے یا اسے پتہ چل گیا ہے کہ ہم لوگ اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ ساری باتیں نہیں پتا، تم بس وہ کرو، میں اس کی لاش دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں مقدم کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی حد کا پار کر جاؤں گی۔ اگر تم اسے نہیں مار سکتے تو مجھے بتاؤ، میں خود اسے مار دوں گی، لیکن اس کا پتہ کرو حوریہ کہاں جا سکتی ہے۔ وہ بیوقوف لڑکی گھر سے اکیلی باہر نہیں جاتی تھی اور آدھی رات کو گھر سے نکل کر غائب ہو گئی۔ آخر کہاں جا سکتی ہے، پتہ کرواؤ۔ سنو، میرے کمرے میں کوئی آ رہا ہے، فون رکھ رہی ہوں۔ تم جلد سے جلد اس کے بارے میں پتہ کرو اور مجھے بتاؤ۔ میں حوریہ کی لاش دیکھنا چاہتی ہوں۔ اسے سانس لیتے واپس مقدم شاہ کی زندگی میں نہیں دیکھ سکوں گی۔ وہ فون رکھتے ہوئے وہ دروازے سے باہر آ کر دیکھنے لگی، لیکن یہاں تو دور دور تک کوئی نہ تھا۔ کہیں کسی نے میری باتیں سن تو نہیں لیں؟ سویرا پریشانی سے باہر آ کر دیکھنے لگی، لیکن پھر سامنے گلی سے ہی نازیہ کو آتے دیکھا۔ بس کر دے بڑی امی، سائیں اور کتنا روئیں گی؟ وہ حوریہ کو بہت یاد کرتا ہے، وہ بکھر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اور میں اپنے بیٹے کو اس طرح سے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ ایسا کیا تھا اس لڑکی میں، کیا حالت ہو گئی ہے میرے معصوم بچے کی؟ اور تمہیں تو ہوش ہی نہیں۔ وہ شوہر ہے تمہارا، اسے حوریہ کو بھولنے کی کوشش کرو، اسے سمجھنے کی کوشش کرو، لیکن تم تو اس کا کمرہ چھوڑ کے یہاں آ چکی ہو۔ میں چھوڑ کے نہیں آئی اماں، سائیں آپ کے بیٹے نے دھکے دے کر نکالا ہے وہاں سے۔ سویرا چڑھ کر بولی۔ اسے وہ دن یاد تھا جب حوریہ کو گئے ہوئے دوسرا دن ہوا تھا۔ مقدم شاہ نے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے کمرے سے باہر نکالا تھا اور صاف لفظوں میں کہا تھا کہ جس دن حوریہ مل جائے گی وہ اس کے سامنے اسے طلاق دے گا۔ تو کچھ تو کرو، کہیں تڑپتے تڑپتے میرے بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے۔ اور چوتھا دن ہے، بخار سے تڑپ رہا ہے، جاؤ اس کے پاس، سمجھاؤ اسے، اس کی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے اسے۔ ٹھیک ہے اماں، سائیں میں کوشش کروں گی۔ ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ اکتا کر بولی۔ بیٹا اسے منہ لگاتا نہیں تھا اور ماں کے آنسو ختم نہیں ہو رہے تھے۔ سویرا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ مقدم سائیں کیا حال بنایا ہوا ہے آپ نے؟ وہ شراب کی بوتل ہاتھ میں اٹھائے گھر میں داخل ہوا۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ مقدم کی یہ حالت دیکھ کر دادا سائیں ایک بار پھر سے تڑپ اٹھے۔ ایک بخار کی شدت، اوپر سے یہ حرام، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے روکیں۔ بیٹا تم کیوں کر رہے ہو یہ سب کچھ؟ اپنی حالت دیکھو، مل جائے گی حوریہ، دادا سائیں ہارے ہوئے لہجے میں بولے۔ کون حوریہ؟ کس کی حوریہ؟ میں کسی حوریہ کو نہیں جانتا۔ ہاں، تقریباً 1 مہینہ پہلے تک میری زندگی میں ایک حوریہ تھی، بلکہ میری زندگی حوریہ تھی، لیکن اب اور نہیں۔ اب میرا اس حوریہ سے کوئی تعلق نہیں۔ جو لڑکی مجھ پر اعتبار نہیں کر سکتی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ حوریہ اب حویلی واپس آئے یا نہ آئے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اب آپ کی نواسی بن کے اس گھر میں آ سکتی ہے، لیکن میری بیوی نہیں۔ آج سے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بہت بھٹک لیا اس کی یاد میں، در در۔ اب میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور پلیز اب یہ جو حوریہ کی گردان بند کریں۔ اس گھر میں مقدم شاہ کی بیوی صرف سویرا ہے، اور صرف وہی رہے گی۔ اور اب آپ لوگ بھی میرے سامنے
بار بار اس لڑکی کا نام نہیں لیں گے، بھول جانا چاہتا ہوں میں اسے، نکال کے پھینک آیا ہوں میں اسے اپنی زندگی سے۔ وہ شراب کی بوتل زمین پر پھینکتے ہوئے اس کے ٹکڑوں کو پیروں کے نیچے رونتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جب نظر پہلی سیڑھی پر کھڑی اماں سائیں پر پڑی، ان سے اپنے بیٹے کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ سویرا سے کہیں کہ اپنے کمرے میں آ جائے، آج سے وہیں رہے گی جہاں اس کے سر کا سائیں ہوگا۔ وہ ایک پل کو قریب دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا، جبکہ اس کی باتیں سن کر اماں سائیں خوشی سے بے حال فوراً ہی سویرا کے کمرے کی طرف آئیں۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی۔ یہاں آؤ سویرا، وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، اسے صوفے کی طرف جاتا دیکھ کر اس نے اسے اپنے قریب بلایا۔ سویرا کو جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، مقدم اسے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ وہ خوشی سے بے حال اپنے قدم اس کی طرف اٹھانے لگی، اور اس کے قریب آتے ہی مقدم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ تمہاری آنکھیں، وہ اس کی پلکوں کو نرمی سے چھوتے ہوئے مدہوش انداز میں بولا۔ کیا ہوا میری آنکھوں کو مقدم سائیں؟ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی مزید اس کی طرف جھکی۔ حقیقت کا آئینہ ہے سویرا، خاموش اور سچی اس کی بات۔ حقیقت کا آئینہ ہے سویرا، خاموش اور سچی۔ اس کی بات نے سویرا کو کھلکھلا کر ہنسنے پر مجبور کر دیا، اور اپنے بالوں کو مقدم کے چہرے پر لے آئی۔ تمہارے بال؟ اس کے بالوں کو اپنے چہرے سے ہٹاتا اپنی مٹھی میں بھرتا ہوا اس کی خوشبو اپنے سینے میں اتارنے لگا۔ اور آپ مقدم شاہ، آپ سراپا عشق ہیں۔ میں نے کبھی آپ سے زیادہ حسین مرد نہیں دیکھا، اور آپ کو دیکھتے ہی مجھے آپ سے محبت ہو گئی۔ یقین کریں میرے ہر انداز سے میں آپ کو حوریہ سے بہتر لگوں گی، لیکن معاف کیجیے، آج کی رات میں آپ کی راحت کا سامان نہیں کر سکتی، کیونکہ اس وقت آپ نشے میں ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ جب آپ میرے قریب آئیں تو صرف آپ کو میرے حسن کا نشہ بہکائے، اور کوئی نشہ نہیں۔ وہ ایک ادا سے اس کے اوپر سے اٹھی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس نے مقدم شاہ کو پا لیا۔ وہ سرشاری سے اس کے سینے پہ سر رکھنے لگی جب مقدم نے نیند میں کروٹ بدلی۔ مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ سویرا کی آنکھ کھلی تو مقدم آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ اسے جاگتا دیکھ کر اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر بے ساختہ مسکرایا۔ اسے اس طرح سے مسکراتے پا کر سویرا آہستہ سے بیڈ چھوڑتی اس کے قریب آئی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ وہ اس کے کندھے کی چادر درست کرتے ہوئے بولی۔ ہاں، مجھے ایک بہت ضروری کام تھا، میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ میرا ارادہ آپ کے ساتھ لنچ کرنے کا تھا، وہ روٹھے ہوئے انداز میں بولی۔ لنچ نہیں، لیکن بریک فاسٹ ساتھ کر ہی سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ ساری چیزیں یہاں سے ہٹا دو، نہ صرف یہاں سے بلکہ اس کمرے میں حوریہ کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ عجیب سی چڑ ہو رہی ہے مجھے یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کر۔ میں آج اپنے دوستوں کے ساتھ شام میں شکار پر جاؤں گا، کوشش کروں گا کہ صرف تمہارے نشے کا خمار ہو، لیکن بہت ڈھیٹ دوست ہیں میرے، جب تک زبردستی پلا نہ دیں تب تک جان نہیں چھوڑتے۔ اسی لیے پوچھنا یہ تھا کہ اگر تھوڑی بہت ہو جائے تو تھوڑی گنجائش نکل سکتی ہے کیا؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے بالکل اپنے قریب نزدیک کرتے ہوئے مسکرا کر پوچھنے لگا۔ جی نہیں، کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی۔ میرے پاس آنے کے لیے آپ کو شراب سے تعلق ختم کرنے ہوں گے، ورنہ پھر… وہ شرارتی انداز میں کہتی اپنی بات ادھوری چھوڑ گئی۔ ورنہ پھر یہ نشہ میسر نہیں ہوگا۔ وہ اس کی بات مکمل کرتے ہوئے اس پر جھکا جب اماں سائیں دروازہ کھول کر اندر آ گئیں۔ اگلے ہی لمحے مقدم نے اسے خود سے دور کیا۔ معاف کرنا بیٹا، لگتا ہے میں غلط وقت پہ آ گئی ہوں، میں پھر آتی ہوں۔ سویرا کی سخت گھوری اور مقدم کا بگڑا موڈ دیکھ کر وہ اماں سائیں معذرت کرتے واپس باہر جانے لگیں۔ اماں سائیں، یہ ایک میاں بیوی کا کمرہ ہے، آپ کو اس طرح سے آنا ہی نہیں چاہیے، اور کچھ نہ صحیح تو دروازہ کھٹکھٹا ہی سکتی تھیں آپ۔ سویرا کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا، لیکن اپنے انداز کو نوٹ کرتے ہوئے اس نے ایک نظر مقدم کی طرف دیکھا جو سخت نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ میرا مطلب ہے یہ آپ کے بیٹے کا کمرہ ہے، آپ جب چاہیں یہاں آ سکتی ہیں، لیکن آئندہ احتیاط کیجیے۔ وہ اپنی ناگواری چھپاتی مسکرا کر بولی، جبکہ نازیہ شرمندہ سی ہاں کہہ کر باہر چلی گئی۔ لو جی، آپ بتاؤ، مقدم تو سرے سے بدل ہی گیا ہے، اب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ لیا ہے نا کہانی نے ایک عجیب موڑ۔ یہ تو مقدم واقعی اپنے آپ کو بے وفا ثابت کرنے پہ تل گیا ہے۔ اب تو آپ کو مزید مقدم سے چڑ ہوگی، مزید آپ کو برا لگ رہا ہوگا، لیکن آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ضرور ذرا کمنٹ میں آئیں نا، کمنٹ باکس میں آئیں اور مجھے بتائیں کہ کیا رائے ہے آپ کی، اور آپ کیا کہنا پسند کریں گے آپ اس بارے میں۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ سٹوری چینل تو بہت ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ذرا چلتے ہیں سٹوریز کے تبصرے بھی، اور مزے سے کمنٹ میں ان کو ڈسکس بھی کیا جاتا ہے، ایک فیملی والا ماحول بنتا ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں،
اور ناول اگر اچھا لگا ہے اور اگر آپ یہاں تک میرے ساتھ آئے ہیں تو مجھے میری محنت کے صلے میں ایک لائک دے دیں، اور کمنٹ میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ جو کہانی نے موڑ لیا ہے یہ آپ نے سوچا تھا کہ کچھ ایسا بھی ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی نیا ہے اور اس نے یہ ایپیسوڈ پہلی دفعہ دیکھی ہے تو جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور وہاں پہ ساری پچھلی ایپیسوڈز دیکھیں اور پھر آ جائیں آپ۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، نیکسٹ میرا خیال ہے ایک ہی ہوتی ہے، سوری، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے سسپینس سے بھرپور اللہ حافظ۔